something friends. Welcome to Classic Entertainment Channel, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल दिल धड़कने तक की एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर किया सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं दिल धड़कने तक की एपिसोड 7 की तरफ। सुबह जब जरलिश की आंख खुली तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो बमुश्किल उठकर ताज़ा दम होने के बाद अपने बालों को जूड़े में लपेटे बाहर निकलने लगी कि उसे किसी बच्चे की खिलखिलाहट सुनाई दी। ये तो शाहज़ेन की आवाज़ लग रही है। उसने खिड़की की सिमत आकर पर्दा हटाया तो सामने लॉन में शाहज़ेन उसे झूले पर बैठा नजर आया। वो पर्दा बराबर करती अपना दुपट्टा संभालती हुई तेज़ी से नीचे उतरी और सीधा बाहर लॉन में आकर झूले पर बैठे शाहज़ेन को गोद में उठाकर उसके फूले फूले गाल चूम लिए। आप कब आए? वो आसपास से बेखबर उससे सवाल कर रही थी और झूले के पीछे खड़ा सरदार नबील गज़नवी उसे गौर से देख रहा था। नाजुक दिलकश सरापा शहद रंग बालों का ऊंचा मीसी सा जोड़ा जिससे उसकी गर्दन नुमाया थी, और सबसे बढ़कर इस लड़की की शक्ल हूबहू उसकी मरहूमा बीवी से मिलती थी। वो दूसरी बार इस लड़की को देख रहा था जिसे सरदार अरहाम अफंदी ने अपनी बीवी बताया था। वो खंकारा। किसी मर्द के खंकारने की आवाज़ सुनकर जरलिश चौंकी। वो जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई पलटी। आप मिसेस अरहाम हैं? वो न जाने क्यों ये सवाल कर रहा था। नहीं तो, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो धीरे से बोलती हुई शाहज़ेन को गोद से उतारने लगी तो वो और ज़ोर से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उससे मज़ीद चिपक गया था। शाहज़ेन आपसे बहुत हिल गया है। सरदार नबील गज़नवी ने अपने बेटे की इस हरकत को बगौर नोट किया था। क्या हो रहा है इधर? इससे पहले कि जरलिश कोई जवाब देती, पीछे से अरहाम आफंदी की गंभीर संजीदा आवाज़ उभरी और वो तेज़ी से कुछ भी कहे बिना शाहज़ेन को यूं ही अपनी गोद में लिए अंदर चली गई थी। सरदार नबील, हमारे यहाँ की औरतें पर्दा करती हैं। आपको मेहमान खाने से बाहर नहीं आना चाहिए था। जॉगिंग सूट में मलबूस अरहाम अफंदी ने नागवारी से उसे देखा था। मैं अपने बेटे से मिलने आया था, सरदार नबील ने संभल कर जवाब दिया था। सरदार, आपको खानम भी बुला रही हैं। गुलजाना की आमद ने दोनों के दरमियान बढ़ते तनाव को ख़त्म किया था। वो दोनों ही आगे पीछे मर्दान खाने में दाखिल हुए जहाँ खानम भी मौजूद थी। सरदार नबील अपने बेटे को लेकर वापस आ गया था और अब उसने अपने काबिल एतबार मुलाजिम और उसकी बीवी को जरलिश सुल्तान के बारे में तमाम तफसीलात पता करने का हुक्म दे दिया था। रात गए तक जरलिश सुल्तान के बारे में एक एक बात उसके सामने आ चुकी थी, जिसमें सबसे अहम और ख़ास बात ये थी कि जरलिश सुल्तान की माँ सरदार नबील के कबीले से थी, जिसे उसके बाप ने बड़े शौक़ से पढ़ाया लिखाया था। फिर अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी से उसके हम जमात और एक दूसरे कबीले के फ़र्द सुल्तान से करती थी। रातों रात उसने अपनी बेटी को फ़रार करवाया था। इस बगावत की सज़ा रुबीना बेगम के वालिदैन ने भुगती थी। सामने खुली दस्तावेज़ात में मौजूद तफसीलात पढ़ते हुए सरदार नबील के चेहरे पर बला की संजीदगी उतर आई थी। जरलिश सुल्तान पर अगर किसी का हक था तो वो सिर्फ सरदार नबील का था। वो फैसला कर चुका था कि अब उसे अपने बेटे के लिए माँ और अपने लिए बीवी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। दूसरी अहम बात ये थी कि जरलिश का सरदार अरहाम अफंदी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं था। वो सवेरे ही जरगे के कुछ बुज़ुर्गों से बात करके उन्हें साथ ले जाकर खानम बी के सामने जरलिश का रिश्ता मांगने के लिए अपना जहन तैयार कर चुका था। मैं इस हसार से निकलूं तो और कुछ सोचूं, तुम्हारे प्यार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। तुम्हारी गली के अलावा भी और करिए हैं, जो इस दीवार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। तुम्हारे हिज्र की सदियां, तुम्हारे विसल के दिन, मैं इस शुमार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। रचा हुआ है तेरा इश्क मेरी पोरों में, मैं इस खुमार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। ये मेरा जिस्म के मातम सराय हसरत है, मैं इस मज़ार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। ये मुझ में कौन मेरे रात दिन संभालता है,
اس اختیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ تمہارے جسم کی خوشبو نے کر دیا محسور، اس آبشار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ یہ بے قراری میری روح کا اجالا ہے، میں اس قرار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب ہرے بھرے سبزے اور پھولوں سے ڈھکی حویلی کے باہر سردار نبیل کی جیپ آ کر رکی۔ کڑکڑاتے ہوئے کاٹن کے سوٹ پر قیمتی واسکٹ اور شانوں پر گرم چادر ڈالے، پیروں میں بھاری پشاوری چپل پہنے، سردار نبیل اپنی جیپ سے نیچے اترا تو اس کے ساتھ 2 بزرگ حضرات بھی موجود تھے۔ خانم بی کو اطلاع کرو کہ سردار نبیل آیا ہے، اس نے پھاٹک پر کھڑے کرامت بابا کو حکم دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب حویلی کے مردان خانے میں موجود تھے۔ خانم بھی ان کے سامنے بڑے باوقار انداز میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیسے آنا ہوا؟ سلام دعا کے بعد سنجیدگی سے خانم بی نے سوال کیا تھا۔ سردار ارحام افندی کدھر ہیں؟ ایک بزرگ نے سوال در سوال کیا تھا۔ سردار صبح شہر گیا ہے، رات گئے واپس آئے گا۔ آپ لوگ بتا کر آتے تو وہ ادھر رک جاتا۔ خانم بی نے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہم آپ کے پاس سردار نبیل کے لیے آپ کے گھر مہمان ٹھہری لڑکی کا رشتہ ڈالنے آئے ہیں۔ اسی بارش بزرگ نے بات آگے بڑھائی تھی۔ رشتہ ڈالنے نہیں بلکہ پکا کرنے۔ سردار نبیل نے ان کی بات کاٹ کر تصحیح کی تھی۔ وہ بچی میرے پاس امانت ہے، اس کا رشتہ پہلے ہی اس کے تایا کے گھر طے ہے۔ خانم بی نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زرلش کا نانا ہمارے ہی قبیلے کا تھا، اس نے غیر برادری کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کر کے سب خانہ خراب کر دیا۔ اب اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے بھی آپ بچی کو بلائیں، ہم نکاح کر کے ہی واپس جائیں گے۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کر کے آئے تھے، بات رشتہ پکا کرنے سے نکاح پر آن ٹھہری تھی۔ مستقیم خان اور اس کی لڑکی دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی نواسی میرے پاس امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ خانم بی نے کڑے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا تو وہ تینوں کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہی خانم بی، اگر میرا رشتہ ٹھکرا کر آپ اپنے پوتے کا رشتہ اس سے کریں گی تو اس سے صرف دشمنی بڑھے گی۔ سردار نبیل کے لہجے میں تنبیہ تھی کہ وہ اس روز ارحام کا زرلش کو اپنی بیوی کہنا بھولا نہیں تھا۔ دشمنی کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے سردار نبیل، خانم بی نے جتاتے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ وہ شخص احسان فراموشی کی تمام تر حدیں ایک ہی پل میں پار کر گیا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے قبیلے کی ہے، ہم سب پتہ کر چکے ہیں۔ رشتہ تو اس کا اب سردار نبیل سے ہی ہوگا۔ آپ اسی ماہ کی کوئی تاریخ طے کر کے پیام بھجوا دیجیے گا، ہم بارات لے آئیں گے۔ نبیل کے ساتھ آئے ایک اور بزرگ نے بات کی تو خانم بی نے بھی جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ ادا نسلیں باپ دادا سے چلتی ہیں اور اس لڑکی کے باپ کا آپ کے قبیلے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، سو بہتر ہے کہ اس معاملے میں زبردستی سے کام نہ لیا جائے، ورنہ اپنے مہمان کی حفاظت کرنا ہم بھی بخوبی جانتے ہیں۔ خانم بی کا جواب انہیں آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ اس کا فیصلہ اب جرگہ کرے گا۔ وہ بات ختم کر کے کھڑے ہو گئے۔ خانم بی نے اس بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ سب لوگ بھی خاموشی سے چہرے پر صدموری لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ مردان خانے سے مہمانوں کو گئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ خانم بھی بے حد پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ سردار ارحام افندی کے زرلش کی طرف جھکاؤ سے بخوبی واقف تھیں۔ ارحام تو کئی بار ان سے زرلش سے رشتہ کرنے کی بات کر چکا تھا، اور اب یہ سردار نبیل۔ زرلش کے تائے سے وہ کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ اب منصور آفریدی سے مشورے کا سوچ رہی تھیں۔ گلجانہ، کچھ سوچ کر انہوں نے پاس کھڑی گلجانہ کو مخاطب کیا تھا۔ جی خانم بی بی، وہ سعادت مندی سے گویا ہوئی تھی۔ ارحام آیا واپس؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ سردار تو صبح سویرے ہی شہر نکل گئے تھے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ گلجانہ کے جواب پر انہوں نے ماتھا مسلا تھا۔ اچھا ہی ہے، ورنہ وہ ہوتا تو خون خرابہ ہو سکتا تھا، وہ بڑبڑائیں۔ خانم بی، آپ اتنا پریشان مت ہو، اوپر والا بہتری کرے گا، گلجانہ نے انہیں تسلی دی تھی۔
سب ملازمین کو سختی سے کہہ دو کہ ارحام کو سردار نبیل کی آمد کا پتہ نہیں چلے اور جا کر زرلش کو ادھر بھیجو، وہ گہرے پرسوچ انداز میں بولی تھیں۔ جی خانم بی بی، جیسا آپ کا حکم، میں زرلش بی بی کو بلا کر لاتی ہوں۔ گلجانہ جو ساری بات سے واقف تھی فرما برداری سے کہتی ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھما کر زرلش کو بلانے چلی گئی۔ السلام علیکم دادی جان۔ کچھ لمحوں میں زرلش ان کے سامنے تھی۔ ادھر آؤ بیٹی۔ وہ پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر گئیں۔ زرلش آہستگی سے چلتی ہوئی ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ زرلش، کیا تمہیں اپنے ننھیال کے بارے میں کچھ علم ہے؟ انہوں نے سوچ سمجھ کر بات شروع کی تھی۔ جی دادی، زیادہ تو نہیں پتہ، مگر میری امی اکلوتی تھی تو ننھیال میں کوئی نہیں تھا، زرلش نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ خانم بی نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سنو بیٹی۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ پھر سے گویا ہوئی۔ تمہاری ماں اکلوتی نہیں تھی، وہ 2 بہنیں تھیں۔ ہمارے برابر والے گاؤں کے سرپنچوں سے تھے تمہارے نانا، اللہ بخشے بہت نیک آدمی تھے۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اس کے ننھیال کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ تمہاری ماں ضد کر کے شہر پڑھنے گئی، وہیں اسے تمہارے بابا سلطان سے محبت ہو گئی۔ تمہارے نانا کو بیٹی کی خوشی پیاری تھی، انہوں نے راتوں رات اس کا نکاح پڑھا کر اسے یہاں سے بھیج دیا۔ بعد میں جب یہ بات گاؤں میں نکلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا باپ تمہاری ماں کو لے کر کدھر گیا کوئی نہیں جانتا تھا، پر تمہارے نانا کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ وہ اسے تمام تر تفصیل بتانے لگی۔ وہ کیسے دادی جان؟ وہ جو شوق کی اسی کیفیت میں ان کی کہانی سن رہی تھی، خانم بی کے خاموش ہونے پر بول اٹھی تھی۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد سزا کے طور پر تمہاری خالہ کی شادی زبردستی ایک بوڑھے عیاش سردار سے کروا دی گئی۔ وہ اس کی تیسری بیوی بن کر گئی تھی۔ سردار اس پر بہت ظلم کرتا تھا، اسے مارتا اور تانے دیتا کہ وہ بھی بھاگ جائے گی۔ کچھ سال بعد تمہاری خالہ امید سے ہو گئیں تو سردار بیٹا ہی ہونا چاہیے کر آگ الاپنے لگا، مگر خدا کی کرنی دیکھو، بچے کی پیدائش سے پہلے وہ چل بسا اور تمہاری خالہ کے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو ہو بہو تمہارے جیسی تھی۔ سردار نبیل کی مرحوم بیوی تمہاری بڑی خالہ زاد بہن تھی۔ خانم بی نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ شاہزین میرا بھانجا ہے؟ وہ کچھ ساعتوں کے بعد سختی سے باہر نکلی تھی۔ ہاں، پر اب شاہزین کا باپ سردار نبیل تمہیں اپنی بیوی اور شاہزین کی ماں بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں پہچان چکا ہے، اب اسے ساری حقیقت معلوم ہے۔ وہ دل گرفتگی سے بولتے زرلش کی جان نکال گئیں۔ دادی! زرلش نے دہل کر انہیں دیکھا تھا۔ تم پریشان مت ہو بیٹی، میں تمہارے تایا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پر وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے منصور سے بھی بات کی ہے، اب ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو تمہارے تایا تمہیں رخصت کروا لیں یا پھر میں تمہارا نکاح ارحام سے پڑھوا دوں۔ انہوں نے تسلی دیتے دیتے ارحام سے نکاح کا ذکر کر کے اسے مزید شوق دیا تھا۔ تم 1-2 روز سوچ لو، وقت بہت کم ہے، ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلد کرنا ہوگا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس کے لیے لامتناہی سوچوں کا در وا کر گئی تھیں۔ زرلش کی رات کروٹیں بدلتے گزری تھی، نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ سی گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوتے ہی اس نے بستر چھوڑا اور تازہ دم ہو کر وضو کرنے کے بعد اس نے پورے خشوع و خضوع سے فجر کی نماز ادا کی، پھر پاس پڑی چادر اٹھا کر اپنے گرد اچھی طرح سے اڑتی ہوئی کمرے سے نکل کر آہستگی سے چلتی بائیں باغ میں آ گئی کہ اندر اس کا دم گھٹ سا رہا تھا۔ اوپر آسمان پر نرم گرم سورج کی شعائیں اپنا راستہ بناتے 4 سو پھیل رہی تھیں، چاروں طرف دور دور تک نظر آتے سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے اندھیرا آہستہ آہستہ سے رکھنے لگا تھا۔ یہ خاصا دل فریب منظر تھا جو دیکھنے والوں پر ایک اچھا تاثر چھوڑتا، مگر اس کے اندر تو ایک سوگواری سی چھائی ہوئی تھی، اسے کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا۔ سبزی سے ڈھکے لان پر آہستگی سے چلتی ہوئی وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔
تکلیف دہ سوچوں کا سلسلہ 7 سے شروع ہو کر سردار نبیل پر آن ٹھہرا۔ ارحام افندی کو اس نے خود ہی نظر انداز کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے بابا، پھر اپنی امی کی موت، اس کے بعد تایا تائی کی لاتعلقی، ساتھ کا اسے نظر انداز کرنا، اس کی خود پسندی۔ اس نے اتنے آنسو بہائے تھے کہ اب ان آنکھوں میں ایک صحرا سا بس گیا تھا۔ یہ خشک اور ویران ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر تب تک بڑی دیوار پھلانگ کر 2 سیاہ پوش آدمی باغیچے میں داخل ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، اندر بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس کے قدم جیسے جم سے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی اس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا ڈال کر اسے اٹھا چکے تھے۔ کپڑے پر بے ہوشی کی دوا چھڑکی گئی تھی، سو وہ منٹ میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو سیما شاہد کا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو پھر اجازت دیجیے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔